अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आदाब। आज हमने इस गुफ्तगू के लिए जिस मौजू को मुंतखब किया है वो है गज़ल। गज़ल की तारीफ़ और इसकी तकनीक। इस गुफ्तगू के लिए हमने दो नुक्तों को यहाँ पर मखसूस किया है। एक नुक्ता है कि गज़ल की सिनफ़ी शनाख्त बहैसियत सिनफ़ इसकी हम शनाख्त कैसे कर सकते हैं और इसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, और दूसरा नुक्ता है वो खुसूसियात जिनकी वजह से गज़ल दूसरी असनाफ से मुख्तलिफ है। इस मौजू पर तफसीली बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक खुलासा पेश करने की कोशिश करेंगे। तलबा और तालिबात, आपको पता है कि गज़ल उर्दू की 4 अहम असनाफ़ सुख़न में से एक है। ये 4 असनाफ़ सुख़न हैं: कसीदा, मरसिया, मसनवी और गज़ल। और इनमें से सबसे मकबूल सिनफ़ सुख़न गज़ल है। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी हैं वज़न, रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक़ता। हर कोई गज़ल किसी मख़सूस बहर में कही जाती है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा कि मसलन दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम गा सकते हैं एक साथ। इसके साथ हम ये नहीं गा सकते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, वो अलग वज़न है और इसके अलग बीट्स हैं, इसके अलग बीट्स हैं। ये एक बाकायदा इल्म है कि कौन सा वज़न किस तरह से मापा जा सकता है, कौन सी बहर है, और इस इल्म को इल्म उरूज़ कहा जाता है, जिस पर किसी और नशिस्त में गुफ्तगू हो सकती है। रदीफ़ और काफ़िया गज़ल में होते हैं। ये हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मतला गज़ल का पहला शेर कहलाता है, जबकि मक़ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। लेकिन ये अज्ज़ा दूसरी असनाफ़ सुख़न में भी होते हैं। बाकी असनाफ़ सुख़न और गज़ल के दरमियान अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि गज़ल का हर शेर अपनी जगह पर मुकम्मल होता है और एक शेर का दूसरे शेर के साथ ख़याल के एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बाकी वज़न एक होता है पूरी गज़ल में, उस शेर का भी वही वज़न है, दूसरे का भी, वो रदीफ़ और वो काफ़िया, लेकिन ख़याल एक शेर में एक ख़याल को मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है, जबकि नज़्म के तमाम मिसरे ख़याल की सतह पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक मुख्तसर शेर में एक मुकम्मल ख़याल को पेश करने की पाबंदी है कि एक शेर है, एक मुकम्मल ख़याल पेश करना है। इस वजह से गज़ल में ईजाज़ व इख्तिसार से काम लिया जाता है। मुख्तसर लफ्ज़ों में इख्तिसार के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके मुख्तलिफ और वसी माने होते हैं। ऐसे अल्फाज तशबीह, पैकर, इस्तिआरा वगैरह कहलाते हैं, जिन्हें इल्म बयान में सनाया और बदाया कहते हैं। बुनियादी तौर पर गज़ल एक हय्यती सिनफ़ सुख़न है, यानी इसकी शनाख्त इसकी सूरत की बुनियाद पर, इसकी शक्ल की बुनियाद पर की जाती है, जबकि कसीदा, मरसिया वगैरह मौज़ूई असनाफ़ हैं, यानी इनकी शनाख्त हमें इनके मौजू के हिसाब से हम कर सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल में हर किस्म के मौजू को बयान किया जाता है। एक ही गज़ल के कई अशार में कई मौज़ूआत बयान किए जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मौज़ूआत एक दूसरे से मुतज़ाद भी होते हैं। उर्दू में अगरचे मुसलसल गज़लें भी कही गई हैं, लेकिन उनके अशार में तसलसल के बावजूद, कंटिन्यूटी के बावजूद, इनका हर शेर अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल होता है। चूँकि गज़ल में किसी भी मौजू को बयान किया जाता है, लेकिन इसको बयान करने के लिए जो लहजा इख्तियार किया जाता है वो इश्किया लहजा होता है। बुनियादी तौर पर सिर्फ औरतों के बारे में नहीं होती है, और भी चीज़ों के बारे में बातें हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर गज़ल एक दाखिली सिनफ़ सुख़न है, और इसमें किसी भी मौजू को, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों न हो, बयान करने के लिए जो लहजा इख्तियार किया जाता है वो है इश्किया लहजा, और इसी इश्किया लहजे की वजह से ये सिनफ़ हर दौर में और हर तबके में मकबूल रही है। आइए तलबा और तालिबात, अब हम इस मौजू पर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे।
اردو میں مختلف اصناف سخن کو حیت یا موضوع کی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ غزل اردو کی 4 اہم اصناف سخن میں سے ایک ہے۔ یہ 4 اصناف ہیں: قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور غزل۔ پہلی 3 اصناف یعنی قصیدہ، مثنوی اور مرثوی، ان کو موضوع کی بنیادوں پر ہم شناخت کر سکتے ہیں۔ یعنی قصیدہ میں کسی کی تعریف ہو سکتی ہے، مثنوی میں کوئی منظوم کہانی بیان ہوتی ہے اور مرثیہ میں کسی کی موت کا ماتم ہوتا ہے۔ لیکن غزل وہ صنف ہے جس میں کسی بھی موضوع کو نظم کیا جا سکتا ہے، یعنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ خوشی، غم، محبت، نفرت، زندگی، موت، کچھ بھی۔ البتہ غزل کی شناخت کے لیے اس کی حیت یعنی اس کی شکل ہمیں مدد کر سکتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ قصیدہ اور مثنوی کی بھی اپنی مخصوص شکلیں ہیں، یعنی قصیدہ میں بھی غزل ہی کی طرف ردیف، قافیہ اور مطلع وغیرہ ہوتا ہے، اور مثنوی کے تمام اشعار ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ان اصناف میں ان کے مخصوص موضوعات بیان کیے جاتے ہیں اور ان میں کسی دوسرے موضوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل ہماری سب سے مقبول صنف ہے۔ غزل کی صنفی شناخت کے لیے ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع بنیادی اجزاء ہیں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے۔ اب ہم ان پر بات کریں گے۔ ردیف اس لفظ یا ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں استعمال میں آئے۔ مثلا غالب کے یہ 2 اشعار: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں کیا ہے استعمال ہوا ہے، اور یہی کیا ہے دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں بھی آیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ بعض غزلوں میں شاعر ردیف کا استعمال نہیں کرتا ہے، ایسی غزلیں غیر مردف کہلاتی ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والا لفظ قافیہ ہے۔ قافیے یا قوافی ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں اور یہ بھی ردیف ہی کی طرح پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اوپر کے 2 اشعار میں کیا ہے جو کہ ردیف ہے، اس سے پہلے ہوا، دوا اور مدعا استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ میں الف مشترک ہے۔ ہوا اس میں الف آخر پر، دوا اس میں الف آخر پر، مدعا الف، یہ مشترک۔ اس طرح ہم کئی اور ہم وزن الفاظ قافیے کے طور پر بنا سکتے ہیں۔ مثلا ہم، غم، دم، ان میں آخری حرف یعنی میم مشترک ہے۔ اسی طرح بہار، چنار، سوار ہم وزن ہیں، ان میں آخر پر 2 حروف ہیں، الف اور ر مشترک ہیں۔ قافیے انہی مشترک حروف سے ہم وزن ہوتے ہیں اور ان حروف کو روی کہتے ہیں۔ غزل کے لیے مطلع بھی اہم ہے۔ لغوی طور پر مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد ہے کہ غزل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مطلع کے لیے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کا ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا اوپر دیے گئے غالب کے 2 اشعار میں پہلا شعر مطلع ہے، اس کے دونوں مصروں میں کیا ہے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے شعر میں پہلے مصرے میں ہوا یا دوا کے وزن پر کوئی قافیہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ شعر ہے نہ کہ مطلع۔ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیہ استعمال کیا گیا ہو تو وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اردو میں بغیر ردیف کے بھی غزلیں رائج ہیں جنہیں غیر مردف کہا جاتا ہے۔ ایسی غزلوں میں مطلع یا حسن مطلع کے لیے صرف قافیوں کا ہونا ضروری ہے۔ غزل میں مقطع کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ لغوی طور پر مقطع کاٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ غزل میں مقطع سے پتہ چلتا ہے
کہ یہاں پر اس کو کاٹا گیا یعنی کہ ختم کیا گیا۔ مقطع کی پہچان یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثلا غالب کا یہ شعر، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس میں لفظ غالب استعمال ہوا ہے جو کہ مشہور شاعر اسد اللہ خان کا تخلص ہے، اس لیے یہ مقطع کہلاتا ہے۔ چونکہ اردو میں بہت سے شاعروں نے مقطع کے بغیر بھی غزلیں کہی ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقطع غزل کی پہچان میں مدد تو دیتا ہے لیکن یہ غزل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح کئی شاعروں نے مطلع میں بھی تخلص کا استعمال کیا ہے۔ مثلا میر کا یہ شعر، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اس شعر کے دونوں مصروں میں اس کی بطور ردیف اور زبانی اور روانی بطور قوافی استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ مطلع ہی کہلائے گا نہ کہ مقطع۔ اب تک کی بحث سے یہ بات سامنے آئی کہ غزل کی صنفی شناخت کے لیے ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کئی دوسری اصناف میں بھی یہ اجزاء ترکیبی ہیں۔ مثلا قصیدہ میں بھی ردیف اور قوافی استعمال کیے جاتے ہیں اور اس میں بھی پہلا شعر ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو کر مطلع کہلاتا ہے۔ اسی طرح مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کئی طرح کی نظموں مثلا واسوخت اور شہر آشوب میں بھی غزل ہی کی طرح مطلع، مقطع اور ردیف قافیہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غزل اور ان دوسری اصناف میں ایسا کون سا فرق ہے جس سے غزل کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں عام رائے یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر معنی اور موضوع کے لحاظ سے اپنی جگہ پر مکمل ہوتا ہے۔ اگرچہ شکل کے اعتبار سے ردیف، قافیہ اور بحر کی وجہ سے غزل کے تمام اشعار آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع کے لحاظ سے ان اشعار میں کوئی یکسانیت ہو۔ ایک ہی غزل میں مخالف معنی کے اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ غزل میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر میں محبوب کو ظالم اور ستمگر کہا گیا ہو اور دوسرے میں مہربان، لیکن قصیدہ، مثنوی اور دوسری موضوعی نظموں میں تمام اشعار معنی کے اعتبار سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا کہ خیال کی بنیاد پر غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر انفرادی طور پر بھی اپنے معنی دیتا ہے، لیکن کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر ایک شعر میں ایک مکمل خیال کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس خیال کو دو شعروں یا دو سے زیادہ شعروں میں پیش کرتا ہے۔ مثلا میر کے یہ دو اشعار، کال پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، ایک شعر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ ایسے اشعار قطع بند کہلاتے ہیں۔ قطع کے معنی ہے ٹکڑا۔ یہاں پر ایک خیال کو ایک شعر کے بجائے شعروں کے ایک ٹکڑے، دو یا دو سے زیادہ اشعار میں بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی ایک اہم خصوصیت اس کا اختصار ہے، چونکہ ایک شعر میں ایک مکمل خیال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے شعر تک بات نہ بڑھ جائے۔ گویا کہ شعر ایک طرح کا سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑے سے بڑے خیال کو بھی پیش کرنا ہے، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے بات اشاروں میں بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ ایسے الفاظ کو چھوڑا جاتا ہے جن کے استعمال کے بغیر بھی پڑھنے والے یا سننے والے کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ اپنے لغوی معنی کے علاوہ بھی دوسرے معنی کی ترسیل کرتے ہوں۔ ایسے الفاظ کو استعارے اور علامتیں کہا جاتا ہے۔ مثلا
اگر شاعر پھول کی بات کرتا ہے تو اس سے پھول کے لغوی معنی کے علاوہ محبوب بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلبلا لفظ استعمال کیا جائے تو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی مختصر عمر کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے الفاظ جو کہ لغوی معنی کے علاوہ اصطلاحی معنی بھی رکھتے ہیں اور جن کی بدولت غزل کے چھوٹے شعر میں بھی بڑے معنی پیدا ہوتے ہیں، ثنایا بدایہ کہلاتے ہیں۔ ان میں تشبیہ، استعارہ، علامت، پیکر اور دوسری صنعتیں شامل ہیں۔ غزل کی ایک اہم خصوصیت اس کا عشقیہ لہجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ غزل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اصل میں یہ ثنایا بدایہ کی وجہ سے ہے۔ شاعر محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد گوشت پوش کی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، مثلا خدا، وطن، مرشد وغیرہ۔ اردو غزل گو شعراء نے توحید، فلسفہ، وطنیت، تصوف، وحدت الوجود اور ہم عصر حالات اور سیاست جیسے موضوعات کو بھی عشقیہ لہجے میں ثنایا بدایہ کی مدد سے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل ہر طبقے اور ہر دور میں مقبول صنف سخن رہی ہے۔ یہ ساری بحث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ غزل کی صنف مجموعی طور پر ایک حیت اور صورت رکھتی ہے، جس میں ہر قسم کے موضوعات کو عشقیہ لہجے میں بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن میں ایک جمالیاتی تاثر مرتب ہوتا ہے اور اس کے ذوقی جمال کی تسکین ہو جاتی ہے۔ غزل اس وجہ سے بھی مقبول ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی مزاج کے مطابق ہے، جس میں اشاریت اور رمزیت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ میں کئی معنی ہوتے ہیں اور ان میں موسیقیت اور غنائیت ہوتی ہے، جن کی خوبصورتی جذباتی اور جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ غزل کی تعریف کو پوری طرح متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود غزل کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایران کے ایک مشہور عالم شمس قیس رازی نے اس بات کو کہ غزل کیا ہے سمجھانے کے لیے ایک حکایت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب ہرن کتے کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتی ہے، جسے غزل القلب کہتے ہیں، کتے کی چیخ، لیکن غزل لفظ استعمال۔ یہ چیخ بے حد دردناک اور مؤثر ہوتی ہے۔ اسے صدائی ضعیف یعنی کمزور کی آواز بھی کہتے ہیں، لیکن اس دردناک آواز سے کتے پر رقت طاری ہوتی ہے اور اس کا دل موم کی طرح پگھلتا ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنے شکار بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسی طرح غزل میں بھی پڑھنے والا اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ بنیادی طور پر غزل کا تمام تر تعلق شاعر کی داخلی اندرونی کیفیات سے ہوتا ہے۔ جب شاعر تخلیقی عمل میں پوری طرح محو ہو جاتا ہے تو وہ خیال، جذبہ، الفاظ اور ثنایا بدایہ سے ایسا شعر تخلیق کرتا ہے جس کو سن کر سننے یا پڑھنے والے پر وجد طاری ہوتا ہے۔ شاعر اس انداز سے اور ایسے الفاظ کی مدد سے اپنی بات اس طرح کہتا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا اسے اپنے دل کی بات سمجھ کر لطف لیتا ہے۔ یہ سارا کھیل غزل کی مخصوص علامتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غزل میں قافیوں کی مدد سے موسیقیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے غزلیہ شاعری کو غنائی شاعری بھی کہا جاتا ہے۔ غنائی شاعری میں تخیل اور تاثر کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تاثر کا دارمدار شعر اور موسیقی کی آوازوں پر ہوتا ہے۔ موسیقی کا اثر ہر دل پر الگ الگ ہوتا ہے۔
انسان اپنے طور پر اسے محسوس کرتا ہے، اس سے لطف لیتا ہے۔ جب غنائی شاعری سننے والا لفظوں کی موسیقی محسوس کرتا ہے جو کہ ان کی ترتیب سے پیدا ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے جس سے شعر کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ غزل کے شعروں کا معنی کے اعتبار سے باہم کوئی ربط نہیں ہوتا، لیکن اردو میں ایسی بھی غزلیں موجود ہیں جن کے شعروں کا آپس میں خیال کی سطح پر ایک جوڑ ہوتا ہے۔ ایسی غزلیں غزل مسلسل کہلاتی ہیں، لیکن ان مسلسل غزلوں کو نظم نہیں مانا جا سکتا ہے۔ نظم اور غزل کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ یہی کہ نظم میں دوسرا شعر پہلے شعر میں کہی گئی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس طرح نظم کے اشعار یا بند یا مصرے آپس میں زنجیر کی کڑیوں کی طرح اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں سے کوئی کڑی نکالی جائے تو پوری زنجیر بکھر جائے گی۔ نظم میں ایک شعر دوسرے شعر یا مصرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غزل مسلسل کے اشعار میں بھی اگرچہ معنوی ربط ہوتا ہے لیکن ہر شعر اپنی جگہ پر مکمل ہوتا ہے اور وہ دوسرے اشعار پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ غزل مسلسل میں اشعار ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے، یعنی اگر ایک شعر میں محبوب کو ظالم کہا گیا ہو تو دوسرے شعر میں اسے مہربان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر غزل مسلسل میں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بات کی جائے تو دوسرے شعر میں کسی دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑا جائے گا۔